because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. इंजील खुदा की कुदरत है और आज मैं इसी के बारे में बात करना चाहता था क्योंकि तुम्हें क्या हो गया है और बहुत सी कौमों को ये इसके कलाम की ताकत है। अगर मेरे ज़हन में ये बात ना होती कोई भी खुश नहीं होगा। ये सिर्फ एक और मजहब होगा। मेरी एक याददाश्त है जब से मैं बेदार हुआ, असर जिसका सबब बनता है इल्म। आइए रोमियो 1:16 को पढ़ें और इस बाइबल की सच्चाई की तारीफ करें। रोमियो 1:16 कहता है, क्योंकि मैं खुशखबरी से शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि ये हर एक ईमान लाने वाले के लिए निजात के लिए खुदा की कुदरत है, पहले यहूदियों के लिए फिर यूनानियों के लिए। तो इक़्तिदार किसको पसंद नहीं? आप जो भी फिल्में देखते हैं वो ताकत के बारे में है। बीटमैन, सुपरमैन जैसे किरदार, वो तमाम किरदार जो हॉलीवुड तख्लीक करता है, ये ज़्यादा ताकतवर होने के लिए इंसानी इस्तिराब की अक्कासी करता है, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हैं और ताकत हमें बहुत अच्छा महसूस करती है। लेकिन ये वहाँ कहता है कि इंजील खुदा की ताकत है और खुदा सबसे ताकतवर चीज़ है। लेकिन इसकी इंजील नुमाइंदगी करता है खुदा की ताकत इल्म के ज़रिए। नौजवान औरत ने पहले कहा, मुझे 10 साल तक धोखा दिया गया, और उन्होंने इसे खुदा की ताकत पेश की और उन्होंने इसे कामों के साथ गलत समत में डाल दिया। रोज़े के साथ खुदा की तलाश। ताहम खुदा अपने कलाम में है और उसके कलाम में अब 14 खतूत हैं जो नए मुआहदे की अक्कासी करता है। 56 किताबें हैं और ये सब इसका कलाम है। लेकिन इस वक्त में ये वो 14 खत हैं जो इसने पोलिस पर नाजिल किए थे। अब ये वहाँ कहता है कि इंजील नजात के लिए खुदा की ताकत है। लेकिन नजात किस चीज़ से? क्योंकि नजात यसू नासरी के ज़रिया मुकम्मल हुई जब इसने अपना खून बहाया। और इसी तरह जिस तरह आदम ने गुनाह किया और हमें मुजरिम ठहराया, यसू नासरी मर गया और हमें बचाया। लिहाजा हम अब की रूह की नजात के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इंजील आपको रूह पैदा हुए हैं, उन्होंने आपको नहीं बताया। लेकिन सलीब के बाद हम सब बच गए थे। बच्चा महफूज पैदा हुआ है।
तमाम बच्चे जायज़ पैदा होते हैं, कामिल, गुनाह के बगैर। अगर दुनिया जानती कि कोई जुर्म नहीं होगा, जेलें नहीं होंगी और मुझे अस्पताल भी नहीं लगता। अब इंजील ये खुदा की कुदरत है बचाने के लिए आपका जिस्मानी जिस्म। इसने तुझे कमजोरी के साथ छोड़ दिया, लेकिन इसने आपके पास ऐसी मालूमात छोड़ी जो आपकी कमजोरी से ज्यादा ताकतवर है, इल्म के जरिए। मजहब वो हमें धोखा दे रहा है, हाथ बांधने की बात करते हुए धचका, और वो आपको कहते हैं खुदा की ताकत हासिल करें, और यहीं से आप हर तरह के तसव्वुफ में पड़ जाते हैं। ऐसे गिरजाघर हैं जहां वो रोशनियां बंद कर देते हैं। कुछ और हैं जो हुआ में उठने का इंतजार कर रहे हैं। वो निशानियां देखना चाहते हैं। वो इंजील नहीं है। इंजील ये आसान है, इसकी वजाहत की गई है, सुना जा सकता है, और ये मौसूल हुआ है। इसके बजाय सुनने पर फिर इंजील शुरू होती है। खुदा की कुदरत, और आपको समझ देता है, और ये आपको इल्म देता है। हाँ, निजाम में वो आपके लिए दुआ करते हैं और आप फर्श पर गिर जाते हैं। आप जज्बात महसूस करते हैं। तुम रोना शुरू कर दो, लेकिन ये आपको इल्म नहीं देता, और तुम फल लाए बगैर चले जाओ 2000 साल तक। ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये मालूम नहीं था। उलमाए किराम पढ़ते हैं। इंजील कहती है ये खुदा की कुदरत है नजात के लिए, अपने आप को बचाएं, और फिर अब सोचते हैं कि आप रूहानी तौर पर बचाए जा रहे हैं। रूहानी तौर पर अब पहले से ही मुकम्मल कामिल दाग आशिकन के बगैर हैं। आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है, जो आप याद कर रहे हैं। यह खुदा की कुदरत है अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, मैं अभी वापस आऊंगा। पढ़ाई पर तवज्जो दें, नजरिए पर तवज्जो दें। ऐसा करने से आपको बचाया जाएगा, आप और वो लोग जो आपको सुनते हैं। आप अपने आप को बचाएंगे। हम खुद को बचाना जानते हैं। रूह की तलवार का इस्तेमाल, ये इंजील है। ये खुदा की कुदरत है, और वो ताकत इसके पास कोई है जो इसे मुनज़्ज़म करता है, और वो फरिश्ते हैं। आइए इब्रानियों बाब 1 आयत 14 को पढ़ें। सभी खिदमत करने वाली रूहें नहीं हैं जो इन लोगों की खिदमत के लिए भेजी गई हैं जो नजात के वारिस होंगे। स्पिरिट, वज़रा। लिहाजा जब आप इंजील को जानते हैं, तुम उसका एतराफ़ करो, और वो रूहें खिदमत के लिए भेजी गईं।
یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ آپ کے لیے کام کریں۔ تم عمل نہیں کرتے، آپ علم سنتے ہیں، تم اقرار کرو، اور وہ روحیں فرشتے جو تمہاری طرف ہیں۔ یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے کام کریں۔ اس طرح آپ اپنے بارے میں فخر نہیں کر سکتے۔ آپ خادونت میں جلال کرتے ہیں۔ کرنتھیوں کو دوسرا خط باب 3 آیت 5۔ دیکھیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ کیونکہ وہی اپنے کام کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے بارے میں کچھ بھی سوچنے کے قابل ہیں، لیکن ہماری قابلیت خدا کی طرف سے آتی ہے۔ آپ کی کفایت خدا کی طرف سے آتی ہے۔ کس کے ذریعے؟ ان فرشتوں کے ذریعے جو اس نے آپ کی زندگی کے لیے تفویض کیے ہیں۔ وہ روحیں ہیں جنہیں چرچ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ آسان ہے۔ آپ کو کچھ بھی قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک شاندار کاروبار ہے۔ تم سنو، آپ اسے وصول کرتے ہیں، اور فرشتے آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پادری سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان پر انحصار کرتے ہیں۔ چرچ میں سب سے زیادہ مسح کرنے والوں میں سے ایک۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ کیا آپ کو وہ روحانی لوگ یاد ہیں جس چرچ میں آپ جاتے تھے؟ نہیں، آپ ایک ایسے شخص تھے جو اتوار کو جاتے تھے۔ آپ نے قیمت ادا نہیں کی۔ آپ کی کفایت آپ کے پادری کی روحانیت میں ہے۔ اس نے کتنی سختی سے بات کی تھی۔ اس کے کرشمے کی وجہ سے۔ ان زبانوں کی جو وہ بولتا تھا۔ مرد متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کو متاثر نہیں کر سکتے۔ میں اس پردے سے کس کو متاثر کر سکتا ہوں؟ یہ کسی کو متاثر نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس میرا جو ٹائٹل ہے وہ میرے لیے بہت بڑا ہے۔ میری نجی زندگی میں جب میں گھر پر ہوں، پریس سے لوگ رہے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیسے رہتا ہوں۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، اور آپ کیسے مضبوط ہوتے ہیں؟ آپ کتنے گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا آپ پیر کو مراقبہ کرتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کی طرح اٹھتا ہوں، میں کافی پیتا ہوں۔ میں بائبل نہیں پڑھتا۔ میں نماز نہیں پڑھتا۔ میں کس سے دعا کرنے جا رہا ہوں؟ کیونکہ میں یسوع مسیح ہوں آدمی، جبکہ میں تعلیم کے کام میں ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں یہاں سے اتروں گا، پردہ گرتا ہے، اور میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ میں یسوع مسیح کے بغیر رہ گیا ہوں آدمی۔ کیونکہ اگر یہ میرے سر میں جاتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ کیونکہ انجیل اس کا مطالبہ کرتی ہے۔ گوشت کے ذریعے بے وقوف نہ بنو، گوشت سے متاثر نہ ہوں۔ اسی لیے یسوع ناصری نے کہا، گوشت کسی کام کا نہیں۔ میں آپ کی مجھ سے محبت کی قدر کرتا ہوں، اور وہ احترام جو وہ مجھے دکھاتے ہیں، وہ مجھے آنسو بھی لاتے ہیں۔ لیکن میں بہت کمزور برتن میں آیا تھا، اور جب آپ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں تو آپ مجھے توڑ دیتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہتر ہو۔
تم مجھ سے زیادہ اچھے ہو۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ انجیل۔ خدا اپنے کلام کو جسم میں قید نہیں کرتا۔ خدا گھیرتا ہے۔ اس کی طاقت اس کے کلام میں ہے۔ اگر میں پہنچوں اس لفظ کے بغیر، میں کوئی نہیں ہوں۔ اسی لیے اس نے اس علم کو پوشیدہ رکھا۔ 2000 سال تک اس نے خط چھوڑ دیا اور اسے لوگوں پر چھوڑ دیا کہ اس کی تشریح کریں۔ اور مسیح کا دماغ جو پولس میں تھا، اس نے اسے زمین سے اٹھا لیا اور چھوڑ دیا خط، اور یہ مارتا ہے۔ یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ ایک اور کتاب ہے۔ ایک اور کتاب پرنٹنگ پریس میں کاغذ۔ خدا جانتا ہے اور وہ بہت سے نقصان پہنچانے والے کو پھینک دیتے ہیں۔ خط اسے اچھے لگ رہے تھے۔ یہ ایک اچھا ہے، اور وہ تباہ شدہ بابلوں کے ڈھیر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ یہ مسیح کے ذہن کے بغیر یہ کام نہیں کرتا۔ اسی لیے دنیا میں تشریح میں بہت تنوع ہے، کیونکہ مسیح ابھی نہیں آیا تھا۔ وہ خوب جانتا ہے۔ اس نے اسے اپنے پاس رکھا۔ اس نے کتاب پھینک دی۔ 2000 سال سے لوگ تشریح کرتے رہے ہیں، تشریح کرتے رہے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن پھر 1973 میں وہ تجربہ جو مجھے تھا، وہ 2 فرشتے تھے جو مجھ پر ظاہر ہوئے۔ وہ مضبوط تھے، ایک دوسرے سے زیادہ مضبوط تھا۔ ہاں، ایک ایسے چہرے کے ساتھ جس نے مجھے یہ کہنے پر مجبور کیا، اے میرے خدا، اور وہ صرف معلومات فراہم کرنے کے لیے موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا، وہیں رہو۔ بادشاہوں کا بادشاہ اور رب کا رب، وہ آج آپ کو وزارت کے لیے مسح کرنے آیا ہے۔ اور میں نے کہا، کیا اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ ایک اور شفاف بات میں نے کہی، کیونکہ اس نے مجھے جواب تک نہیں دیا۔ وہ بس وہیں کھڑا رہا۔ اور پھر یہ ایک سور پھونکنے کی طرح سنائی دیا، سور پھونکا، سور کی طرح جو تم وہاں سنتے ہو۔ اور فرشتے نے مجھ سے کہا، بادشاہوں کا بادشاہ اور ربوہے کے مالک یہاں یہ آتا ہے۔ اور پھر تصور کریں، میں ایک طرح سے خوف زدہ تھا، اور اسی لمحے میں نے اس شخصیت کو دیکھا، چمکتے کپڑوں میں، بے چہرہ، میرے اسی قد کا۔ جب وہ اس طرح پہنچا تو میں نے سوچا کہ وہ مجھ پر ہاتھ رکھے گا۔ اس نے مجھے ایسا بنایا، اور وہ غائب ہو گیا۔ میرا دماغ ٹھیک ہو گیا۔ میرے پاس جو آیا وہ مسیح کا دماغ تھا۔ مسیح کا دماغ۔ تو اب کتاب اچھی تھی۔ اب میں نے اسے کھولا، اور میں ایک وقت میں صرف ایک آیت پڑھ سکتا تھا۔ میں 2 نہیں پڑھ سکا، کیونکہ اب وہ بول نہیں تھے۔ اب یہ خط کی جان تھی۔ جب میں سمجھا کہ ہم گناہ کے لیے مر چکے ہیں، ہم ایک بار گناہ میں مر چکے تھے،
اب گناہ کے لیے مر چکے ہیں، اور میں ایسا نہیں کر سکا۔ میں وہ معلومات برداشت نہیں کر سکتا تھا جو وہ مجھے دے رہے تھے، وہ خوشی جس نے مجھے دیا کہ میں بے عیب تھا، کہ میں گناہ میں نہیں پایا جا سکتا۔ اور پہلا شخص جسے میں نے کہا، اگلی صبح وہ میری پہلی بیوی تھی۔ میں گناہ کے لیے مر گیا ہوں۔ اب کیا خرابی ہے؟ وہ ایک اچھی انسان ہے، مجھے غلط مت سمجھو، اور ہم اچھے دوست ہیں، کیونکہ ایسے مقاصد ہوتے ہیں جو کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ ہم مختلف ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا۔ آپ وہی کرتے ہیں جو خدا نے آپ کے لیے منصوبہ بنایا ہے۔ اس کا تجربہ جس کا بھی ہو، جو آپ کے تجربے سے مختلف ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے پہلے سے کام تیار کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم خود کو جسم کے مطابق نہیں جان سکتے۔ تم میری نقل نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے پاس دھاری دار ٹائی ہے۔ شاید یہ ٹائی آپ کو سوٹ نہیں کرتی، شاید یہ ایک مختلف انداز ہونا چاہیے، شاید آپ کو آج سیاہ لباس نہیں پہننا چاہیے، شاید آپ کو ہلکے رنگ کا لباس پہننا چاہیے۔ ہم گوشت کی نقل نہیں کرتے، یہ گوشت نہیں ہے۔ خدا اپنی طاقت کو جسم تک محدود نہیں کرتا، اس کی طاقت لکھی ہوئی ہے، اور یہ نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اور یہ آپ کو بچاتا ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ آپ کو انجیل پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے فرشتے کو سنو۔ پہلے سے تیار شدہ کام۔ آپ منفرد ہیں، آپ منفرد ہیں، آپ جیسا ایک ہی شخص ہے۔ اپنا موازنہ کسی سے نہ کریں۔ اگر آپ اپنا موازنہ کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ تم اپنے فرشتے کی جان لے لو، آپ کا فرشتہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ افسیوں باب 2 آیت 10۔ آئیے خدا کی قدرت کے بارے میں پڑھیں، کیونکہ ہم خادی کے دستکاری ہیں جو مسیح یسوع میں اچھے کام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جو خادی نے ہمارے لیے پہلے سے تیار کیے ہیں۔ نیکیوں کے لیے اچھے کام۔ اور اچھا کیا ہے؟ آپ تشریح کرتے ہیں کہ کیا اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے اب کسی ایسے شخص پر تنقید کر رہے ہوں جو برکت والا ہو، اور کہنا وہ برا کر رہا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے اچھا چل رہا ہے، مجھے اب اس سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے کی طرف سے اس کی تذلیل کی جاتی ہے، لیکن اس کے معاملے میں یہ ایک اچھا کام ہے۔